10 रुपए अल्लाह को हर जुमे आके घर खुदा में देते हैं, 10 रुपए ज्यादा नहीं। कहता शर्म कर थोड़ी सी, मैं खरी खरी बात कर रहा हूं, मुझे माफ कर दें। आपके सामने लेकर आए हैं हम मौलाना अब्दुल हन्नान का ये बयान। दोस्तों मैं और आप मिलकर सुनते हैं, बहुत ही फायदा होगा। मुझे शेरों में बात नहीं आती, मुझे लाउल पेटो रुबाई में बात नहीं आती। अपन हम दोनों आपस में मुज़ाकरा कर रहे हैं। अगर मुसलमान मुसलमान का खैर खा नहीं तो रब्बे अकबर की कसम धरती पर कोई एक दूसरे का खैर खा कोई नहीं। थोड़ी सी बात कर दूं, नाराज तो नहीं होंगे भाई? मस्जिद में तशरीफ लाए, जूतों की जगह भी साफ होनी चाहिए, बाथरूम का नल भी साफ होना चाहिए, लोटा भी नया होना चाहिए, टिश्यू पेपर कमोड भी होना चाहिए, वुज़ू खाने पे साबुन भी होना चाहिए, सर्दी के मौसम में तौलिया अंदर हीटर भी होना चाहिए, घुटनों में दर्द है कुर्सी भी होनी चाहिए, पानी का कूलर पास पड़ा होना चाहिए, गिलास साफ होना चाहिए। रब्बे अकबर की कसम है, एक होटल में जाके ये चीजें मांग, 15,000 का बिल तेरे सामने आ जाएगा। खुदा के घर में सारी चीजों को लेते हुए जुमे के दिन 10 रुपए देते, तुझे शर्म क्यों नहीं आती है? 10 पंखे सैन में मस्जिद में चल रहे हैं, आवाज देख कहता है बोले ना ये पंखा बंद हो, इसको तो चलाओ, खराब है तो ठीक करा लेना था। आपको नहीं पता गर्मी कितनी है? 10 पंखे मेरे अजीजों चल रहे होते हैं, एक पंखा बंद बर्दाश्त नहीं होता, कब्र के पसीना कैसे बर्दाश्त करेगा? हम हर जुमे ऐलान करते हैं हमारी मस्जिद का बिल 3.25 लाख रुपया आया, आप तामुल फरमाइएगा। जेब में से पैसे निकालते हैं 10 रुपए डाल के, और वो भी बड़े गुस्से में मरोड़ी दे के फेंकते हैं। अल्लाह कहते हैं इनको उठा वापिस, मैं तेरे 10 रुपए का मोहताज कोई नहीं, चल चल यहाँ से काम कर, तेरे हाथ पैरों को इतना अपाज कर दूंगा, पैसे जेब में पड़े होंगे, मेरे नाम पर मांगने वाले खड़े होंगे, गरीबों की गरीबी आबाद हो जाएगी। अमीरों तुम्हारे पैसे में 10 रुपए भी लेने को तैयार नहीं होऊंगा, ये तो मेरा फजल है। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। ओ मेरे बंदे, तुझे पता ही नहीं माँ बाप तेरे, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। ज़कात मुझे देता है, मेरे कोई बच्चे थोड़े हैं, मेरा कोई रोजगार नहीं चलता, माल मुझे देता है, सदका मैं तेरे से लूं, खैरात मैं तेरे से लूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मेरी उलूहियत की कसम है, मैं एक पैसा खर्च नहीं करता, अल्लाह का खर्च करता है। तेरे माँ बाप का सहारा बनता हूँ, तेरी बहन भाइयों का सहारा बनता हूँ, तेरी बेवा बहन का सहारा बनता हूँ, तेरे यतीम भतीजे भांजों का सहारा बनता हूँ, ज़ेरे तमीर मस्जिद सहारा मैं बनता हूँ, मदरसे में नबी के मेहमान कुरान पढ़ने वालों का सहारा मैं बनता हूँ। और मेरा बंदा पता है अल्लाह गनी, मैं फिर तेरे आगे साइलों की तरह सवाल करता हूँ, है कोई मुझे कर्जा दे, फ़युदाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। ऐ मेरे बंदे तो अपना देना देख ले, जब क़यामत के दिन मैं तेरी झोलियां भरूंगा, सारी दुनिया हैरत के साथ देखने लग जाएगी। सीरत कमेटी वफा के गयूर मुसलमानों, आज मैं आपको राज की बात बताऊं, मर गया खुदा की कसम दुआ दोगे, मैदाने माशर में अगर आपका मेरा टाकरा हो गया, आप मेरा एहसानमंद अपने आप मुझे अपना एहसानमंद मानोगे कैसे? आज अपने घर में जाके अल्लाह से वादा कर लियो, वुजू कर लेना, मुसल्ले बिछा कर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ लेना, अपना हाथ यूं बुलंद आसमान की तरफ कर देना, कहना अल्लाह आज रहमत वाले हाथ में मेरा हाथ लेकर आज मेरे से वादा कर। क्या वादा? इलाही जब तू मेरे से मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा, मालिक जब मैं तेरे से मांगू तू इनकार न करना। अर्श अजीम का मालिक ऐलान करेगा, बल्ले तू मैं तेरे से मुसल्ले पे मांगूंगा, मैं तेरे से मस्जिद में मांगूंगा, तू इनकार न करियो, तू अस्पताल मांगेगा वहां देने के लिए आ जाऊंगा, तू लाहौर जाके मांगेगा वहां देने के लिए आ जाऊंगा, मेरा बंदा अदालत में मांगेगा, थाने कचहरी में मांगेगा वहां देने के लिए आ जाऊंगा, मेरी दिल की इंतहा
کیا ہوگی؟ جب آخری سانسیں تیری چل رہی ہوں گی اس وقت میں اعلان کروں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو یقین جانو لاؤ لپیٹ والی بات کرتا ہی نہیں، ساری اللہ کا قرآن کھری کھری بات کر رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کی ولادت کا مہینہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد رحمت عالم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت، جناب سیدہ آمنہ کے چہرے سے پریشانی کے آثار۔ یتیم تو رحمت والا نبی ہوا، بیوہ تو آمنہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کی دادی بیٹھ کے کیوں واویلا کر رہی ہے؟ نبی کا دادا عبد المطلب ہے میرے عزیزوں گھر کے اندر آ کر ماتھے پہ پٹی کیوں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ رات کا وقت ہوا، دونوں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی سے لگ رہی ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں میرا مرتبہ کتنا، میرا عہدہ کتنا، بیت اللہ کے متولی خاندانی ہم ہیں، لیکن پتہ نہیں اس بہو کو میری کیا ہو گیا۔ مکے کے لوگ مجھے بار بار اتنے تانے دے رہے ہیں کہ میں آج بیت اللہ کے خدمتگاروں کو ستو پلاتا پلاتا چھوڑ کے آ گیا۔ مکے کی کڑوی باتوں نے میرے تو سر میں درد کر دیا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ خاندانی شرافت ہے، میں اپنی بیوی سے اسی شرافت کی وجہ سے اپنی بہو سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو پوچھ، یا تو میرے عزیزوں بہو سسر باؤں میں بائیں ڈال کے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرے عزیزوں آواز کہاں تک جا رہی ہے۔ شہر کے بیچ بیٹھا ہوں، دائیں بائیں میری بچیاں، اللہ اکبر، غیرت والی دھیوں کے مکان ہیں۔ میں اس لیے کوئی میرے عزیزوں اللہ اکبر غیرت کے دائرے سے باہر نکل کے بات کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کیا کروں؟ ہم جتنی عزت کے بچانے کی باتیں کرتے ہیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے ہماری غیرتوں کا جنازہ پہلے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ روزانہ دعا کیا کرو صبح فجر کی نماز میں، اور رات کو اللہ 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 کا شکر کر کے سویا کرو۔ ہماری غیرت اسکول گئی تھی، ہماری عزت کالج یونیورسٹی گئی تھی، اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ تاج پہن کے واپس آ گئی، مگر اللہ خدا پاک کی قسم ہے ہم نے کئی ماں باپ کو گلیوں کی خاک چھانتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کئیوں کو اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسلامی جمہوریت پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنیاد رکھی گئی، لیکن ہائے نہیں میری بد نصیبی، رکشے والے سے، ٹانگے والے سے، موٹر سائیکل والے سے، میرے عزیزوں گاڑی کوچ والے سے، حتیٰ کہ اسکول کے ٹیچر سے، حتیٰ کہ اسکول کی استادنی سے آج میری غیرت محفوظ کوئی نہیں رہی۔ اس ہوا کی بیٹی کو پردے سے باہر دیکھ کر اچھے اچھے حاجیوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اور میری بچیوں کردار پر غیرت تم ڈالنے کی کوشش کرو، مالک کائنات خونخوار بھیڑیوں سے تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ سارے کے سارے ٹوپی داڑھی والے نظر آ رہے ہو، ایڈوانس آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، بعد میں سیرت کمیٹی والوں سے نہ یوں کہنا کیسا مولوی بلایا تھا، خان صاحب سے نہ کہنا آپ تو ذمہ دار ہیں، آپ نے کیسا مولوی بلایا تھا۔ ایمانداری کی بات ہے پہلے اپنی زبان سے کہو استغفر اللہ، تاکہ اللہ میں معاف فرما دے۔ صبح گارمنٹس کی دکان پہ چلے جانا، بیچنے والا کون ہے؟ بیبی یونیفارم بیچنے والا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی داڑھی نماز کا نشان ماتھے کے اوپر ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی ہے، 1 سال کی بچی کے کپڑے نکالو، رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ کپڑوں کا
گلدستہ اس تایاب کے میرے سامنے آتا ہے، اللہ اکبر، حسین کا سجدہ میرا عزیز ہو، پکار پکار کے کہتا ہے کربلا کا میدان تھا، سارا کنبہ قربان کر دیا، خیمے میں بہن بچی، خیمے سے باہر بھائی بچا، مجھے نہیں پتا کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، یہ تو صدیوں سے بحث ہو رہی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا ووٹ ہمیشہ حسین کے ساتھ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ ہم حسین زندہ باد کے، اللہ اکبر، حسین زندہ باد کے میرے عزیزوں قائل ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نبی کے نواسے کی وکالت کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ 12 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آنے کا کوئی مقصد ہے؟ میرا 700 کلومیٹر سے سفر کر کے آنا، تکال کے ساتھ آنے کا کوئی مقصد ہے؟ انہوں نے بلایا، میں سیرت کمیٹی کا پروگرام میں آیا، آپ نے بلایا، آپ سننے کے لیے آئے، چلو مقصد ہو گیا۔ زینب کربلا میں، ابو بکر بن علی کربلا میں، عمر بن علی کربلا میں، عثمان بن علی کربلا میں، عباس بن علی کربلا میں، شبیر قاسم کربلا میں، عبداللہ کربلا میں، علی الاکبر علی الاصغر کربلا میں، خود حسین کا خاندان کربلا میں۔ اور دنیا والو، یہ نہ پوچھو حق پہ کون تھا، حق پہ کون نہیں تھا، بلکہ یہ پوچھو حسین تیرا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حسین مقصد بتائے گا کیا؟ فرمایا ایک خیمہ تھا، ایک خیمے سے باہر تھا، خیمے میں پردہ تھا، خیمے سے باہر سجدہ تھا۔ دنیا والو، یہ سوال میری بہن نے میرے سے کیا تھا، حسین تو بچ گیا، بفے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر میں بچ گئی تو نانے کی مسجد میں جا کے کیا پیغام دوں گی؟ کربلا میں گردن کٹانے کا، نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانے کا کیا مقصد تھا؟ رب کعبہ کی قسم، اتنا پیارا مقصد دے کے چلا گیا، اتنا پیارا نتیجہ دے کے چلا گیا۔ فرمایا بہن زینب، نانے کی امت کو بتا دینا، زین العابدین نانے کی امت کو بتا دینا، خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا، خیمے میں بہن نے پردہ بچا لیا، تلواروں کے سائے میں نواسے نے سجدہ بچا لیا۔ قیامت کی صبح تک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، مقصد تو بتلاؤ۔ شان امیر معاویہ، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، شان اسلام۔ کھل کے نعرہ لگاؤ، یہاں کوئی پابندی تھوڑی میرے چاند۔ بس کروں کہ سناؤں؟ چلے جی، تھکے تو نہیں؟ 3 دن کی تکان بہت ہے، چلو سنو پھرو۔ یہ مقصد تھا، عرض کر رہا تھا 1 منٹ کے لیے تلواروں کے سائے میں سجدہ چھوڑ کے قضا کر لیتے تو کیا جاتا؟ اہمیت کس کو دی؟ اس پردے کا پیغام میرے چاند بفا میں لے کے آیا۔ پہلے میں گیا تو صحیح، میں نے کہا یار میں پردے کا پیغام جا کے بفا میں دوں گا۔ پرسوں راجن پور میں بیٹھا تھا، رات نارووال میں بیٹھا تھا، اس سے 1 دن پہلے وہاڑی میں انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں۔ میں نے کہا پہلے تصدیق تو کر کے آؤں واقعی پردہ تھا۔ دسمبر کے مہینے میں شیخ عباس الحسینی سامرا کے نقشبندی شیخ الحدیث نے ہمیں دورہ عراق، لبنان اور شام کی دعوت دی۔ حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دامت و فیوزم کی قیادت میں ہم چلے گئے۔ ملک شام میں جہاں ہمارا فندقتا ہوٹل تھا، اسی کے پہلو میں جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار تھا۔ اللہ اکبر، تطہیر کی چادر، ام المصائب۔ تھوڑا سا اندر پیدل گلی میں چل کر اللہ والی کی قبر پر حاضری کا موقع ملا۔ آئے ہیں، سعادت مندی ہے، سارا قافلہ اما زینب کی قبر پہ چلا گیا۔ علماء اکرام سے عرض کروں گا، خدا کی قسم میں یوں منہ موڑ کے بیٹھ گیا۔
पीर मोहम्मद शाह मिस्कील पूरी दामत व फ्यूज़ ने मुझे देखा, हाथ पकड़ के सर पर हाथ फेरा, हिलाया, क्या बात है, जाता क्यों नहीं? मैंने कहा आपसे मुझे इजाजत है। अल्लाह अकबर, आपने मुझे मजाज बनाया, आपने मुझे सनद दी, आपने मुझे तमाम सिलसिलों से इजाजत दी। आप मेरे पीर और बाप हो, आप बताओ आपका हुक्म है या आपका मशूरा? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा हुक्म है तो घुटनों के बल चल के जाऊंगा, अगर आपका मशूरा आपने कह दिया मैं मानू ना मानू बराबर है। कहने लगे बता तो सही। मैंने कहा मैं पाकिस्तान से चला, उस दिन मैंने पूरा हफ्ता सिंध का दौरा किया, सुबह शाम प्रोग्राम अटेंड किए, रात को बेहतरीन होटल में हमारा क़याम हुआ। मेरे अजीजों रात को एयरपोर्ट पे पहुंचे, किसी के सर पे दुपट्टा, किसी के गले में दुपट्टा, किसी की शलवार पिंडलियों तक, किसी ने मेरे अजीजों हाई नेक पहन रखी हुई है, किसी ने सख्त मेरे अजीजों बहुत मेरे अजीजों टाइट शर्ट पहन रखी है। ये सारे मंजर मैं देखता हुआ आया, पीआईए की फ्लाइट में रोस्टर्स को मैं देखता आया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मौलाना पता हम कहाँ खड़े हैं, मेरी आंख की गैरत इस काबिल नहीं है मैं इस अल्लाह वाली से जाके सामना कर सकूं, नबी की बेटी से, हुसैन की बहन से, फातिमा की गोद में दूध पीने वाली से मैं बिलमुशाफा जाके मुलाकात कर सकूं। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, ऐसी गैरत वाली औरत सो रही है कि जिसका पर्दा बचाने के लिए करबला के मैदान में इनके भाइयों ने नेज़े की एनी पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाया है। बेशर्मो, शर्म नहीं आती? उस ज़ैनब को तुम बाजारों में रुलाते हो, उस ज़ैनब का पता नहीं कहाँ का उसकी इज्जत का तमाशा निकालते हो। ठीक है अपने अकीदे पर, अपने मसलक पर जो मर्जी करो, लेकिन नबी की बेटियों को बाजारों में लाने की अल्लाह की कसम कलमा पढ़ने वाला उम्मती तुम्हें इजाजत नहीं देता है। कर क्या रहे हो? सोचो तो सही। ये वो हस्तियां, मौलाना दुआ देना, आप भी बुजुर्गों दुआ देना, ये वो हस्तियां हैं रब्बे अकबर की कसम जिनका नाम बगैर वुजू से जुबान पर लाने की इजाजत कोई नहीं। मैं क्यों वुजू करके इनके नाम की तस्बीह ना पढ़ूं? रब्बे अकबर की कसम है जब इनके घर के अंदर 3-3 महीने चूल्हा न जलता था, ये सब्र शुक्र के साथ अल्लाह के आगे बैठते थे, आसमान के फरिश्ते रब का सलाम इनके घरों पे लेके आया करते थे। नाम घर में ज़ैनब, नाम घर में आयशा, नाम घर में खदीजा, नाम घर में रुकैया, क्या नाम है? उम्मे हबीबा है जी, क्या नाम है? जवेरी है जी, क्या नाम है? आयशा बीबी है। जब यूं करके लिबास पे नजर पड़ती है, खुदा की कसम अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। जब लिबास पर नजर पड़ती है रब्बे अकबर की कसम है, आयशा कहने को दिल नहीं करता आज के दौर की, जाओ जाओ हौजरी की दुकान पे चले जाओ, बेबी मेरे अजीजों गारमेंट्स की दुकान पे चले जाओ, हाजी साहब 1 साल की बच्ची के कपड़े दिखाना, जब यूं करके शर्ट पेश करेगा, चड्डों तक मेरे अजीजों नेकर पेश करेगा, बगैर आस्तीनों के कपड़े, बगैर गले के कपड़े, पीछे तनी बंधी हुई, कमर खुली हुई, आगे से सीना खुला हुआ। बाबा आज अब्दुल हन्नान की बात नोट कर लो, आज 3 अक्टूबर को नोट कर लो, सन 2022 को नोट कर लो, रहे या ना रहे आने वाला वक्त बताएगा। आज 1 साल की बच्ची को अपने हाथों से खरीद कर नंगा लिबास पहनाया, कल ये 20 साल की उम्र में नंगा लिबास पहन के तेरे सामने आई, तेरे मेरे घर की गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। कम से कम अपने बच्चों को तो कंट्रोल करो मेरे भाई। ऐसा ऐसा बेहयाई का लिबास पहन के अपनी बहनों के सामने महफिलों को अटेंड करते हो, शर्म नहीं आती? पिछले महीने से रोजे की जमात में शकरगढ़ का जोड़ था, उलमा इकराम की जमात का तकाजा था, मुझे भी ले गए। मैंने सोचा कि वहां जाके 2-3 दिन आराम करूंगा, गला गुला ज़रा दुरुस्त होगा, कहवा पीऊँगा, शहद चाटूँगा, क्योंकि मुझे क्या पता था कि घर में तो एक आध दिन रस्ते में सोने को मिल जाता है, वहाँ तो भी नहीं। हज़रत वो कलाम में बयान, हज़रत स्कूल में बयान, कॉलेज में बयान, जब आखिरी दिन था मुझे कहने लगे पंजाब कॉलेज में आपने ज़रा वक्त देना है। मैंने कहा किन में? का बच्चियों का इकट्ठा माहौल है। मैंने कहा यार हमारा तो ये शेवा नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कहे ना कहे रब क्या कहेगा। फिर मूवी बनाने में कोई देर नहीं करता, बेटियां सामने बैठी हम वहाँ रो रो के अब्दुल हन्नान तस्वीर सुना रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मौलवी साहब आपकी मेहरबानी, अपनी उम्र देखें उनकी देखें, तो फिर मुझे हजरात ने मशवरे दिए कि आप जाएँ। पहले 40-50 मिनट बच्चों में बात की,
پھر بیٹیاں 500-600 سامنے آ کے بیٹھ گئی. میں نے آنکھیں بند کی, میں نے کہا استغفار پڑھو, میرے شر سے اللہ تمہیں بچائے, تمہارے سے مجھے بچائے. پھر میں نے آنکھ کھولی, میں نے کہا بیٹی خطیب کی خطابت چلتی نہیں جب تک سامنے والے کو دیکھ کے تقریر نہ کرے, میری مجبوری ہے, لیکن جتنی عمر تمہاری ہے اتنی عمر کی میری بیٹی ہے, وہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہے, دعا فرماؤ اللہ سے کامیاب کر دے, اللہ تمہاری دیوں کو بھی عزت کے ساتھ کہا. ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں کہ ڈگری آ جائے لیکن غیرت چلی جائے, اللہ غیرت بھی محفوظ فرما دے, ڈگری بھی نصیب فرما دے. کہہ دو آمین. قبولیت کی گھڑی ہے, حضور کی سیرت والا پروگرام ہے. بچیاں میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی, اسی طرح پگڑی ٹوپی میں بیٹھا تھا. پتہ نہیں اللہ جل شان و اما نوالوں نے میرے دل میں کیا ڈالی. میں نے کہا بیٹیوں اس وقت جو میرا لباس ہے, کالر کوئی نہیں, بین کوئی نہیں, مغزی گلا, کھلے آستین, چکور دامن, سلوار ٹخنوں سے اونچی, چہرے پہ داڑھی مونچھے کوئی نہیں, سر پہ عمامہ شریف, آنکھوں میں سرما, ہاتھ میں عصا. نہ یہ تحفہ نہ کردار مجھے باپ نے دیا, نہ میری ماں نے دیا, نہ میرے دادے نانے نہ دیا. رب اکبر کی قسم یہ کردار مجھے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے دیا ہے. یہ میڈ ان مدینہ ہے, میڈ ان مدینہ. ٹوپی سر سے اتارو, میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان چائنا, جوتا میڈ ان تھائی لینڈ, برتن کراکری میڈ ان جاپان. اپنے بارے میں کیا خیال ہے, ہم کون سے میڈ ان ہیں؟ میڈ ان مدینہ بنو, میڈ ان پاکستانی نہیں. یہ تمہاری پہچان ہے, ہمارا ملک, ہماری دھرتی ماں ہے. کامیابی میڈ ان مدینہ. یہ سن, اپنے گھر میں سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے حضور کی ساری بڑی چھوٹی سنتیں, اپنے گھر لا کے رکھو. یا صاحب میرا مجھے دکھاؤ, یہ میرے عزیزو ہے تو ڈنڈا کون پکڑتا ہے؟ جس کے ہڈے گوٹے جواب دے جائیں, جس کے گھٹنوں میں جان نہ ہو. لیکن اگر سنت سمجھ کے اسے ہاتھ میں لے لو گے, یوں کر کے قدم اٹھاؤ گے, سنت حبیب میں لکھا ہوا ہے عصا سنت سمجھ کے پکڑنا, ہر قدم پر اللہ 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ پتہ ہے اللہ کے نبی جب رات کو بستر پہ آرام فرمایا کرتے تھے, رحمت عالم کے سرانے کیا پڑا ہوتا تھا؟ شوگر فری چیزیں پڑی ہوتی تھی, کھانسی کے شربت ہوتے تھے. 7 چیزیں خدا کے پیغمبر کے سرانے, عصا رحمت عالم کے نبی, رحمت عالم کے سرانے, تہجد کے لیے جائے نماز حضور کے سرانے, وضو کے لیے پانی کا برتن حضور کے سرانے, مسواک حضور کے سرانے, خوشبو حضور کے سرانے, کنگھی حضور کے سرانے, سرما حضور کے سرانے. یہ 7 چیزیں اللہ کے نبی کو محبوب تھی. راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا, حضرت صاحب ہمارا کام ہے راتوں کو رونا, یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے, میں بے خیال یار ہو جانا. راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا, نہیں یقین آتا جمعہ ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز کا مزہ ایک طرف ہے, رب کعبہ کی قسم تہجد کے سجدے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اللہ کی قسم یہ ہم نے اپنے علماء سے سنا, 7 چیزیں حضور کے سرانے پڑی ہوتی تھی. امتی تو اپنے سرانے رکھ لے, کیا ملے گا؟ فرمایا رات کو سرانے رکھ کے سو جا, صبح اٹھے گا ابھی زمین پہ قدم نہیں آئے گا, 700 شہیدوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اب آپ میں سارے گھر جائیں گے, 4 کام آپ نے میرے کرنے ہیں. رات کو بچوں کو باہر نہیں نکالنا, حضور کا فرمان ہے. گھر میں کنڈیل آ کر لگانا, نبی کا فرمان ہے. دیا چراغ بند کر دینا, حضور کا فرمان ہے. کھانے پینے والی اشیاء پر کپڑا ڈال دینا. 4 کام تم کر لو, بیٹھے بٹائے 400 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. صبح اٹھو, جوتا پاؤں میں پہننے سے پہلے یوں کر کے جھاڑ لو, پھر جوتا پہنو, 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. میرے عزیزوں صبح اٹھو, آرام سے بستر پر اپنی چھوٹی انگلیاں یوں آنکھوں میں پھیر کر, ابہام انگوٹھے کا حصہ یوں چہرے پہ پھیر کے, الحمدللہ جس نے نبی کا طریقہ زندہ کر لیا نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا, آمنہ کے لال کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا. اور بچیوں سے میں نے کہا بیٹی ہو, یہ تمہارے سامنے میں آ کے بیٹھا ہوں,
یہ اللہ کی قسم ایک بھی تحفہ مجھے کالج یونیورسٹی سے نہیں ملا، سارا آمنہ کے لال کے قدموں سے ملا۔ اب جب تمہارے پاس اللہ تمہیں ڈگریاں دے، ڈاکٹر بنائے، اونچے درجے دے، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے، تصویر دیکھتی ہو تو سب سے پہلے اٹیک داڑھی پر، ٹوپی پر ہوتا ہے کہ سارے میں یہی ملا تھا، امی دنیا کیا کہے گی، مولوی ملا تھا اور کوئی نہیں ملا تھا۔ میری بیٹی بتا، یہ تحفہ مجھے مدینے والے نے دیا۔ جب تم انگلی اٹھاتے ہو عبد الحنان پہ نہیں اٹھاتے، محمد کے چہرے پر انگلی اٹھاتی ہو، نبی کے کردار پر۔ میں نے جب یہ لفظ کی تو آہستہ آہستہ بچیوں کے مجمع سے کو کی آواز آئی، میں ڈر گیا، پھر وہ آواز رونے میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے ان کے سامنے اللہ سے مانگ کے سیرت فاطمہ کا پردہ سنایا، اللہ کی قسم وہ بچیاں ایسے رونے لگی جیسے ماں کا جنازہ درمیان میں پڑا ہوتا ہے، ابا کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، دعا ہوئی، دو بچیاں اٹھ کے آئی، مجھے کہنے لگی سر آپ سے سوال ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ مولانا جو آپ بتلا رہے ہو یہ دین سچا، جو گھر میں اپنا رہے ہیں وہ دین سچا۔ میں نے کہا بیٹی تجھے کیسا لگتا ہے؟ وہ بیٹیاں یوں کر کے آنسو صاف کر کے کہنے لگی حق ہے۔ وہ دو بچیاں یوں منہ موڑ کے کہنے لگی سر سلام علیکم، پھر یوں منہ موڑا، کہنے لگا مر تو جائیں گی، آج کے بعد نقاب سے بار نہیں آئیں گی، مر تو جائیں گی، اپنی غیرت کا جنازہ نہیں نکالے گی۔ میں نے کہا اللہ ان کے ارادے پر اسے استقامت دے دینا، اللہ تیری گود میں عبد القادر جیلانی دے دے، اللہ تیری گود میں رابعہ بصریہ دے دے، اللہ تجھے صدیق کے غلام جیسی صفات عطا فرما دے۔ اب پھر ہمارے مہاجروں میں دعا ہے، دو دو ناؤں پوتوں پلو، میرے پیاروں رات کی تاریکی میں اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو، یہ جھولی پھیلا کر دو آنسو اسے نکال کے دکھایا کرو۔ ماں ناراض ہو، بیوی ناراض ہو، نہیں مانتے، خدا دو آنسو پر ہی مان جاتا ہے۔ اسی لیے تو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں فضائل اعمال پڑھو، صحابہ کے تذکرے پڑھو، تاکہ بچیوں کو پتہ لگے ہمارے بڑے یہ تھے، یہ نہیں ہے، نہ جنہیں کپڑوں کی خبر ہے، نہ اپنے جنسی تعلق کی خبر ہے۔ بس تھوڑی سی بات کر کے دعا لے کے جاؤں گا۔ نبی کی ولادت، دادا عبد المطلب پریشان، اس کی وجہ سے ہوں، آپ تو مر گیا، ہمارے سپرد کر کے چلا، عزت ہے بچانی پڑے گی، اور بیٹا بھی سارے بیٹوں میں پیارا، جس کے لیے 100 اونٹوں کا گودا ڈلا۔ کیا ہوا کہ تجھے نہیں پتا؟ مکے والے انگلیاں اٹھاتے ہیں، اب تو یہاں تک میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یوں دیکھتے ہیں اور سوراخوں کو تلاش کرتے ہیں، چھت کے سوراخ، دیوار دواز کی جھیریوں کو، کہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، اور چھپ چھپ کے گلی کے کونوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بہو کس سے خوشبو لے کے آتی ہے؟ اماں کہنے یہ چل ایسے باتیں کر رہا ہے، 24 گھنٹے تو دروازے پہ بیٹھی رہتی ہوں، یہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، خوشبو کہاں سے لائے گی؟ کہ پھر خوشبو لگاتی کہاں سے ہے؟ کہنے لگی یہی تو اپنی جگہ سے اٹھی، عبد المطلب کے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی یہی تو جو تو پریشان ہے، 8 دن پہلے تو میری پریشانی بڑھ گئی، دیکھ ماتھے پہ پٹی بندی، تو نے کبھی پوچھا سر میں درد نہیں، اس کی وجہ سے پریشانی کیا؟ کہ ایک دن مکے والی عورتیں میرے پاس آ گئی اور یہاں بیٹھی اور آ کے کہنے لگی ہم پوچھیں یا تو پوچھ کے بتائے گی؟ کہ کیا؟ عرب کا دستور ہے بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، عطر نہیں لگاتی، لیکن جب تیری بہو سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ میں خوشبو، سینے سے لگائیں سینے سے خوشبو، تیری بہو کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو ہاتھ سے خوشبو۔ اماں آمنہ چپکے سے یہ بحث سن رہی تھی، چپکے آئی، کہ اماں کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کہ تیری ہو رہی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے بیٹی، تیرا کردار، تیرا نسبت، تیری نسبت ساری اعلیٰ ہے، لیکن خوشبو کہاں سے؟ اللہ، اماں ہنسی، کیا پتہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی حیرت سے مارا ہو۔ اور پھر کہا ہوگا اماں تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہو، اماں تو دیوار سے خوشبو کی بات کرتی ہے، اماں جان تو بستر سے خوشبو کی بات کرتی ہے، اگلی بات کہوں مجھے جھلی نہ کہیو، مجھے کملی نہ کہیو، مجھے دیوانی نہ کہیو، مجھے بے وقوف نہ کہیو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اب تم کہو گے عطر کہاں سے پیا؟ کا کیا مطلب؟ کہ ہاتھ سے خوشبو تو دور کی بات ہے، جب سے یہ مہمان میری کوک میں آیا، میں آمنہ تھوکتی ہوں تو تھوک میں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حیران کہ یہ کیا مسئلہ؟ اماں نے عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا بیوی نے اور کہنے لگی چل ذرا یہاں کو آئیو،
کل آمینہ یہاں اندھیرے میں گزر رہی تھی اور یوں کر کے اس کا کندھا دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا. اس نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ لگایا. اس کا ہاتھ جہاں لگا 24 گھنٹے گزر گئے. خوشبو کا پرنالہ اسی جگہ سے کھلا ہوا ہے. عبد المطلب کہنے لگے تو سر بس سر میں درد شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جان اماں تو ادھر بیٹھ. ابا تو ادھر بیٹھ. درمیان میں بیٹھ گئی. کہنے لگی میں مال کے کمال بتاؤں. کیا چلو گے ساتھ؟ کہاں؟ کہ ذرا گھر کے دروازے کے پاس. جناب عبد المطلب دروازے کے پاس ہو گئے. مائی نے پردہ ہٹایا. شام کا وقت ہے. ابا اندھیرے میں وہ کنویں کے پاس تجھے درخت نظر آ رہے ہیں. تنا کوئی نہیں, ساگ کوئی نہیں, پتا کوئی نہیں, کھجور کا دانہ کوئی نہیں. ہاں بیٹی یہی تو میری گزرگاہ ہے. حرم میں جاتا ہوں یہیں سے گزر کے آتا ہوں, واپس جاتا ہوں یہیں سے گزر کے جاتا ہوں. یہ ابا جان صبح صبح ماں پانی کا ڈول دے دیتی ہے, جا بھر کے لا. ابا پتہ ہے اب تم اور مجھے پاگل نہ کہنا. میرا علاج کرانے کے لیے کسی طبیب کسی حکیم کو نہ بلانا. اے میرے ابا جب اس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں یہ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. ہنستا بھی ہے اور ہنس ہنس کے کھل کھل کے کہتا ہے ابشری یا آمینہ. یہ مولانا محمد مکی نے اپنے خطبات میں لکھا ابشری یا آمینہ فإنک قد حملتنی بأحمد. اما یہ مجھے درخت کہتا ہے آمنہ مبارکہ مبارکہ, آمنہ تجھے مبارک ہو. اللہ اکبر. القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. یہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کون سردار. زندہ سنو. بے شک 2 گھنٹے اور, لیکن صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. کہو انشاءاللہ. اگر کسی کی قضا ہو جائے میں ذمہ دار کوئی نہیں میرے بھائی. ہمیں تو اپنی کی پریشانی رہتی ہے. کبھی کبھی اتنا مولانا تھک جاتے ہیں 2 فرض 4 مرتبہ ہی پڑھ لیتے ہیں. کبھی ادھر اللہ کیا پڑھا, لیکن کوئی نہیں, اللہ قبول فرمائے. اللہ کو پتہ ہے ہم ڈالر کمانے نہیں بیٹھے, آمنہ کے لال کی محبت کے لیے بیٹھے. کہو سبحان اللہ. اچھا بیٹی تو نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ تو باہر کے حال ہے. ابا اندر کے بتاؤں. میرے بیڈ روم میں ابا کبھی رات کو آ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. اماں اس کمرے میں, باپ اس کھٹڑے پہ, جس چٹائی پہ میں لیٹتی ہوں ابا ایسا لگتا ہے جیسے کمرے میں رات کو ایئر کنڈیشن چل جاتا ہے. آنکھ بند ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی نبی خواب میں روزانہ آ کر اس میں مال کی خوشخبری دیتا ہے. ابا جان یوں کر کے سوتے میں کھجلی کرتی ہوں, ہاتھ اٹھاتی ہوں, چاند انگلی کے اشارے پہ رقص کرتا ہے. ابا رات کو آنکھ کھولتی ہوں, ستارے میرے پیروں پر آ کر میری تلیوں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں. عبد المطلب پریشان ہو گئے. کہنے لگے بیٹی بتا کیا بات ہے, کون آنے والا ہے؟ کہ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا. سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا. جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا. ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا. خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا. دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا. زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا. را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا. زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا. سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا. شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا. صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا. زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا. تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا. زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا. عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا. غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا. فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا. قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا. کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا. لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا. میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا. نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا. واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا. ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا. یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا.
یہ آ رہا ہے. ادھر غیب کا نظام حرکت میں آنا شروع ہو گیا. دائیوں کی ڈیوٹی لگ گئی. ڈیلیوری ہوم تیار ہو گیا. مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا. اللہ کی رحمت کا زمین پر ظہور ہو گیا. ہم کسرا کا وہ محل بھی دیکھ کے آئے کہ جب رحمت عالم کی تشریف آوری پر دیوار 2 ٹکڑے ہو گئی، آج بھی موجود ہے. اسی طرح اتنی موٹی دیوار. اللہ، مجھے طائف میں جانے کا موقع ملا. اللہ، جامنا کلال مکے کا در یتیم، سونا پیارا نبی میرے عزیز و خون میں لت پت پریشان ہو کر کچھ سکون کے سانس لینے کے لیے بیٹھا تھا. مکے کے اللہ اکبر طائف کے لوگوں نے وہاں احساس نہ کیا، پورے کا جمگتھا پہاڑی پر چڑھ گیا. ایک بہت بڑا وزنی پتھر حضور کی طرف سرکایا. جب پتھر بالکل کنارے پر آ گئے، آدھا نیچے 90% نیچے لٹک گیا. بہت بڑا پتھر اور 10% اوپر تھا. رحمت عالم کی یوں نگاہ پڑی، آپ نے یوں کر کے اشارہ کیا، پتھر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. فرمایا نبی اشارہ کر دے، پتھر ہل نہ سکے. نبی دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں امتی کیوں میرے عزیز و استقامت پہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح پتھر مجھے وہاں بیٹھ کے کچھ قرآن سنانے کا موقع ملا. جس دن میں وہاں گیا نا، ملک شام میں سیدہ زینب کی ولادت تھی، اہل تشیع کی حکومت ہے. تو انہوں نے کہا پاکستان سے علماء ہیں، صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اہل البیت کو بھی تم مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتے ہیں، ہم پنجابی لوگ ہیں. تو وہاں کے مندوب کہنے لگے مولانا آپ کے ملک کی عزت بڑھ جائے گی، اس جشن میں شامل ہوں. میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہیں، ہمارا تو مزاج ہی کوئی نہیں. وہ اپنے اشعار پڑھ رہے ہیں عربی کے اندر، حیدر حیدر کے نعرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا حیدر ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. جب اندر گئے تو میز کے اوپر اتنے لوازمات، اللہ اکبر. سیدہ زینب کی ولادت کی خوشی میں سالگرہ کیک کٹ رہا ہے، امیر اونچی کر کے بیٹھے رہے. تصور زیدی تھے کراچی کے، سفیر تھے وہاں. وہ کہنے لگے مولانا کچھ آپ کہیں گے؟ میں نے کہا ان کو تو ہمارے اشارے، ہمیں ان کے اشارے سمجھ نہیں آتے، میں ان کو کیا کہوں؟ کہنے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ کہیں. اللہ کی قسم ایران کے سارے لوگ بیٹھے تھے. میں نے 45 منٹ سیرت حسین، سیرت فاطمہ سنائی. یکم سے لے کر 9 محرم تک اتنے رونے کی آواز نہیں آتی جتنی اس ہوٹل میں دھاڑے مارنے کی آواز آئی. کہنے لگے تم مسلمانوں کا صحابہ کے غلاموں کا پاکستان سے آئے کا تمہاری زبان سے اہل البیت کا ذکر کر ذہن قبول نہیں کرتا، تم اہل البیت کو مانتے ہو. میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے، دھرتی کے اوپر جتنا ہم احترام کرتے ہیں کائنات کے اندر اتنا کوئی ان کا احترام نہیں کرتا ہے. ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں جب تک انہیں اپنے ماتھے کا جھومر نہ بنا لے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تم زبان سے ظاہر کرتے ہو، ہمارا کردار ہے. جب وہاں سے ہم واپس آئے نا تو کھانا چلا. ایک لڑکی تھی یاسمین، بڑا تنگ سا لباس، ٹائٹ اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، پینٹلون، وہاں کا رواج تھا. اب مجھے کہنے لگی حجہ یا حجہ، سویٹ ڈش پاکستانی، یعنی پاکستانی میٹھا کھائے گا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو شوگر ہے، میں نہیں کھاتا. لیکن وہ جب کھانا آگے لائی نا مجھے بڑا اس بچی پہ پیار ہے، اتنی خوبصورت. اللہ، دیکھا تو میں نے بیٹیوں کی نگاہ، میری بیوی پاس بیٹھی تھی. میں نے کہا اس کو میں کوئی ہدیہ نہ دوں؟ وہ کہہ لیں کیا دے گا؟ پیسے. وہاں کے 17,000، پاکستان کا 1,000. میں نے کہا مجھے کچھ دینے دے، کیونکہ میں سندھ سے دورہ کر کے گیا تھا، سندھی چادریں میرے پاس تھی. میں نے کہا جا جلدی سے لفٹ میں بیٹھ کے جا اور چادر لے کے آ. وہ کہنے لگی چھوڑ حنان، نہ ڈرامہ نہ کوئی شروع کر دے. میں کہا تو لا تو صحیح. وہ تماشا ہی تھا نا، لیکن میرے دل میں قدم تو اٹھاؤ نیکی کی طرف بابو، اللہ مدد کرے گا. وہ چادر لے کے آئے. میں نے میں کہا بیٹی ادھر آؤ. اسے میں ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا. میں کہا تجھے ہدیہ دوں؟ اس نے آگے ہاتھ کر دیا. میری جیب میں وہاں کے 200-300 میں رکھ دیے. انہیں اتنا شکر، اہلا وسہلا مرحبا، جو میں سمجھ آتی تھی وہ اس نے کہا. میں کہا تجھے اور تحفہ دوں؟ کہا کیا؟ میں جب اس طرح شال کھولی نا، شال اس طرح، وہ مجھے دیکھ کے رونے نہ لگ گئی. پھر میں ڈر بھی گیا. میں نے کہا سر کے سر پہ دوں کہ نہ دوں؟ اس نے یوں کر کے سر یوں کر کے نیچے کر لیا. اللہ. پھر میں نے اس کے سر پہ یوں کر کے پہنائی نا. مولا خدا کی قسم اتنا میں نے بیٹی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ روئی.
پتہ نہیں اس کی کون سے باپ کا پیار، ماں کی ممتا جاگی، اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں یوں لے کے جکڑ دیا، یوں چومے اس کا ناک، آنسو میرے ہاتھ پہ لگ رہے تھے۔ میں نے بیوی سے کہا نہ منع کر، پتہ نہیں باپ اس کا ہے یا نہیں، ماں اس کی ہے کہ نہیں۔ 2 جملے کہے اس نے میرا سر نیچے کر دیا، کہنے لگی لگتا ہے تم ملائکہ کی اولاد ہو۔ کہنے لگا ہاں اگر ملائکہ نہیں تم بلال کی اولاد ہو۔ تھوڑا سا آگے نبی کے 4 یار، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت امیر معاویہ، حضرت بلال، 4 صحابہ 4 کونے میں وہاں کافی دیر کھڑا ہو کے ان کی قبروں پہ حاضری دے کے آیا۔ اللہ اکبر، یہ 4 نبی کے یار سو رہے ہیں۔ کہنے لگی بلال کی اولاد ہو؟ میں نے کہا نہیں بلال کی اولاد نہیں، بلال کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب ہاتھ چوم کے کہنے لگی تم کون لوگ ہو؟ یا تو ہمارے کپڑے اتر گئے، تم کہاں سے غیرت لے کے آئے جو ننگے سروں پہ چادریں اڑا کے جا رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگی دعا، ایک ہاتھ میں چمچہ سالن ڈالنے والا، دوسرے ہاتھ سے کہنے لگی دعا کر۔ میں نے کہا کیا کروں؟ کہ اپنے پاکستان مجھے لے جا، وہاں یہ ہے۔ میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میں نے کہا ہے۔ کہنے لگی پھر مجھے لے جا، روٹی ملے نہ ملے یہ تو ملے گا۔ اللہ کی قسم رات کا میرے عزیزو 12 بجنے میرے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا، اگر پاکستان میں یہ تلاش کرنے کے لیے آئی، اسے مولوی کے گھر میں بھی یہ نہ ملا تو اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پوری دنیا میں بلال کے نام سے پہچانتی ہے، پوری دنیا میں ملائکہ کی نسبت سے پہچانتی ہے، لیکن مسلمانوں میں کیا ہو گیا؟ دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جس چراغ کو ہم نے گھر کے روشنی کے لیے جلایا تھا، ہمیں کیا پتا تھا وہ چراغ میرے گھر کے آشیانے کو جلا کے رکھ دے گا۔ اے لوگوں، بے حسی اتنی ہمارے اندر آ گئی، ہمارے گھر کا چراغ ہمارے گھر کو اجاڑ کے چلا گیا، آج ہمارے ماتھے پر ندامت کا پسینہ ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ سے بیعت کرو، اللہ سے بیعت کرو۔ آج اگر اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہو گیا، شرمندگی کا احساس ہو گیا، تو اٹھنے سے پہلے صلح کر کے جاؤ، ورنہ سیلاب وہاں آیا تو بچ ہم بھی نہیں سکتے، عذاب وہاں آیا تو بچ نہیں سکتے۔ ابھی دوپہر سندھ سے میرے عزیزو، سندھ کا علاقہ نواب شاہ کے پاس پکا چاند ہے، وہاں سے مجھے منیر کا فون آیا، بہت عقید ہے، اللہ اکبر، بیعت ہے بیعت ہے، وہاں میری خال کا ہے۔ جاتا ہوں کہ مولانا آپ کے پاس واٹس ایپ ہے؟ میں نے کہا کہ مولانا سیلاب ہے، 1.5 مہینہ گزر گیا، ابھی بھی ہمارے مکانوں میں 10-10 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، چرپائی ڈالنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اندر کوئی مر جاتا ہے، ہمیں قبر بنانے کے لیے زمین پہ جگہ کوئی نہیں مل رہی۔ میرے عزیزو چلو ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں نے گناہ کیا ہوگا، جانوروں پر پانی کا سیلاب کیوں آیا، گھونسلے کیوں بہ گئے، چڑیوں نے کون سا شرک کیا تھا، چھپائے انہوں میرے عزیزو کون سی بدعت کی تھی، رگڑا میرے عزیزو سب کو ملا، خدا کی نافرمانی ایک نے کی، عذاب کی شکل میں سارے کے سارے آ گئے۔ اللہ اکبر، اگر بچے وہ کوئی نہیں تو غلطی کی گنجائش آپ کے میرے پاس بھی کوئی نہیں۔ آ جاؤ روٹھے رب کو بنا لو، آ جاؤ اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر لو، رائیوڈ کا اجتماع ہے، جل جل حلقوں کا آ رہا ہے، جاؤ 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 جاؤ، اللہ رسول کی بات سنو تاکہ دل پلٹا کھا جائے۔ میرے عزیزوں نکلو اللہ کے راستے میں، اب گھر میں ٹکنے کا وقت کوئی نہیں، اب موج مستی کا وقت کوئی نہیں، بیوی کے ساتھ پیار محبت کا وقت ختم ہو گیا، اب تو روٹھے رب کو بنانے کا وقت شروع ہو گیا۔ کیوں؟ علامات واپسی جانے کی آ گئی، داڑھی سفید ہو گئی، دانت ہلنے لگ گئے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، دل دھڑکنے لگ گیا، وال دل کے بند ہو گئے، معدہ ڈسٹرب ہو گیا، رات کو کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب بھی کس چیز کی دیر ہے؟ ملک الموت دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے، گھنٹی بجائے گا، ہنستے بستے گھر میں سے لے جائے گا، تو پھر دیر کس بات کی؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اپنے رب کو راضی کر لے، آ جاؤ اپنے اللہ
اللہ کو بنا لے. سارا مجمع اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے, اپنی ندامت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے آگے سر جھکائے اور میرے عزیزو زبان حال سے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ. بلند آواز سے کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. نیت کرو کردار میں, صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, شکل میں, عقل میں, عمل میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے, آقا کی غلامی کریں گے انشاءاللہ, ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے, نبوت سے صحابہ کی چوکیداری کریں گے. پھر میرے عزیزو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس عقیدے کا, اس میرے عزیزو چوکیداری کا, میرے عزیزو اللہ اکبر عزم اور ارادہ کر کے نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت. غلام غوث ہزاروی کی قبر پر خدا رحمتیں برسائے, آج اس کی قبر میں ٹھنڈا کر دو. سارے اکابرین علماء حق, ختم نبوت کے شہداء, ناموس صحابہ کے شہداء, آج ان کی روح کو ٹھنڈا کر دو. لگو تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. شان صحابہ, شان صحابہ, شان انبیاء, شان حضرت امیر معاویہ, شان اہل بیت, شان قرآن, عظمت اسلام, عظمت افواج پاک. جو جمعرات کے دن عشاء کی نماز میں تو نے وعدہ کیا تھا وہ صبح اگلے دن تو نے جمعے کی نماز سے پہلے توڑ دیا. مالک بھی تو, خالق بھی تو, رازق بھی تو, پالن نہار بھی تو, رزق دینے والا, موت حیات کا مالک تو. عزت ذلت تیرے قبضے میں, اولاد کی کمی پیشی تیرے قبضے میں. اور میرے عزیزو اسی دن جب میں نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, خبردار دکان والا نہیں بنا, اب تو مکان والا کوئی نہیں, اب تو اولاد والا کوئی نہیں, اب تو حکومت والا کوئی نہیں, اب عہدہ والا کوئی نہیں. تیار ہو کے میرے گھر کے اندر آ جا, اب میں تیرا خدا, تیرا تو میرا بندہ. خبردار اس وقت کمانے کی اجازت نہیں, پینے کی اجازت نہیں, کھانے کی اجازت نہیں, کاروبار کرنے کی اجازت نہیں, ترقی کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں. مالک میں کیا کروں؟ فرمایا میرے دربار میں آ کے اللہ اکبر سوالیوں کی طرح بیٹھ جا, سائلوں کی طرح بیٹھ جا. اے میرا بندہ جھولی پھیلانا تیرا کام ہے, دنیا آخرت کی قدریں, دنیا آخرت کی عزتیں اس وقت تیری جھولی میں ڈال دینا میں خدا کا کام ہے. ہمارے علاقے کا تو رواج ہے, آپ کے علاقے کا مجھے کوئی پتہ نہیں. جمعے کی نماز میں آپ کی مسجد میں کس وقت نمازی پورے آ جاتے ہیں, لیکن اکثر مساجد کے اندر دیکھنے میں آیا جب بالکل تقریر ختم ہو, سنتیں پڑھ رہے ہوتے اس وقت فرلانگ کر نمازیوں کو ٹاپ کر میرے عزیزو اس وقت صفوں کا خلا پورا کر رہے ہوتے ہیں. بعض تو میرے عزیزو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں پورے جمعے کی نماز میں انہیں خدا کے گھر بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملتی. امام صاحب کھڑا خطبہ دے رہے ہیں, کبھی گھڑیاں دیکھیں گے, کبھی موبائل دیکھیں گے, کبھی میرے عزیزو نماز کی حالت کے اندر دوران فرضوں میں موبائل کی گھنٹی بجی یوں کر کے دباویں گے, کبھی یوں کر کے دبائیں گے, ایسے ایکشن دکھائیں گے. رب اکبر کی قسم ہے مالک کائنات بڑی حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے. کبھی کپڑوں کی کڑک کو بچائیں گے سلوٹ نہ پڑ جائے, کبھی میرے عزیزو سجدے سے پہلے جگہ پر یوں کر کے صاف کر کے سجدہ کریں گے, کبھی رکوع کر کے ہوئے نکال لیں گے, کبھی دوران نماز بٹن کھول لیں گے, کبھی آستینیں یوں اونچی کریں گے, سلام پھیرتے میرے عزیزو دوڑیں گے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں اسے بلاؤ تو صحیح, اس بدبخت سے پوچھو مجھے راضی کرنے آیا تھا یا اپنے طور طریقے سے مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا. خبردار آئندہ آنا ہوتا طریقے سے آنا, ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اگر میں نے مہر لگا دی تیرے ماتھے پہ, میں نے ٹھپا لگا دیا, تو اسپتالوں میں تو جائے گا, عدالتوں میں تو جائے گا, پارکوں میں تو جائے گا, بازاروں میں تو جائے گا. اگر میں نے تیرے پیروں پہ ٹھپا لگا دیا, ساری دنیا کی طاقت زور لگائے, میں تجھے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دوں گا.
بدنصیبی کی بات ہے میرے عزیزوں، برادری میں نام ملک ہو، برادری میں نام راجا ہو، برادری میں نام اوان ہو، پٹھان ہو، خان ہو، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس کو عہدہ اس کا گھسیٹ کر نماز کے وقت اذان سن کے خدا کے گھر میں نہ لا سکا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس چیز میں دھوکہ دیا؟ کاروبار میں دیا مجھے، میں نے تمہارے سے شراکت کی، پارٹنرشپ کی، دھوکہ کیا؟ ہمارے ہاں تو بھئی یہ رسم رواج ہے، امیر و غریب ہو، جنازہ تیار ہو، مسجد سے چرپائی آئے گی، مسجد سے جنازے والی چادر آئے گی، یوں کر کے چادر ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی شاید ہوتا ہوگا، آپ کو پتہ ہے اس چادر پر کیا لکھا ہے؟ آیت الکرسی اس چادر کے اوپر، چاروں کل اس چادر کے اوپر، ایمان مجمل مفصل اس چادر کے اوپر، 6 کلمے اس چادر کے اوپر، یا حیو یا قیوم اس چادر کے اوپر۔ میرے عزیزوں، ڈالنے والے بڑے ادب کے ساتھ ڈالتے ہیں، کندھا دے کے جب جنازگاہ میں اللہ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ مالک کہتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا، اب تو 2 نمبری چھوڑ دے، اب تو نوٹنکی چھوڑ دے، اب تو ٹھگی چھوڑ دے۔ الہ العالمین وضو کر کے آیا، سارے رستے کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے آیا، درود شریف پڑھ کے آیا، ہاتھ میں تسبیح لے کے آیا۔ اب میں نے نوٹنکی کون سی کر دی؟ اللہ فرمائیں گے تجھے نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر یہ سوغات لے کے آیا جسے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نہیں آیا ہے، یہ لے کے آیا میرے پاس۔ مالک کائنات رحم فرما دے، بغیر چادر کے رحم کر دے۔ اگر میرے عزیزو رحم نہ فرمائے تو پورا قرآن کا نسخہ سرانے رکھ کے دفنا دو۔ اگر میرے عزیزو اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا، ساری دنیا مل کر کسی کو معافی نہیں دلا سکتی ہے۔ مجھے ایک مرد قلندر کا جس کا نام علماء حق دیوبند اپنی تقریروں میں غلام غوث ہزاروی کا بڑے فخر سے لیتے ہیں، مجھے اس اسٹیج پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بندے کا حیا آ گیا۔ رب کعبہ کی قسم کتنی بدنصیبی کی بات ہے، بندے کو بندے کا حیا آ گیا، لیکن کلمہ پڑھنے والے امتی کو ہامنہ کے لال کا حیا آج تک نہیں آیا ہے۔ خدا کے گھر کی حاضری کے لیے جب جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ شریف میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمارے میں کوئی بلال کا غلام نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے میں حسین کا کردار نظر آتا ہے؟ کیا عشق ابو بکر نظر آتا ہے؟ کیا سیرت عمر عثمان والی نظر آتی ہے؟ اہل البیت کے گھرانے کا کردار نظر آتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، اور میرے چاند جب یہاں سے کسی کے یہاں گئے، بفا سے میرے عزیز و ہری پور ہزارہ چلے گئے، ایبٹآباد چلے گئے، یہاں کی سوغات لے کے جاؤ گے، اور میرے عزیزو بتاؤ مدینے میں جاتے ہو تو یہاں کی کون سی سوغات لے کے جاتے ہو؟ آنے والا جب مدینے سے میرے عزیزو حاضری کے بعد عمرہ کر کے آتا ہے، کوئی کہتا جی رومال لے کے آئے، کوئی کہتا سرما لے کے آئے، کوئی کہتا مدینے کی کھجوریں لے کے آئے، کوئی کہتا ٹوپی لے کے آئے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہزاروں ملنے والوں میں سے ایک کی زبان پہ نہیں آیا، مدینے سے مدینے والے کی نسبت لے کے آیا کہ خالی ہاتھ ہی واپس آ گیا ہے۔ اس آدمی کو کامیاب نہیں کہیں گے جو بازار میں جا کر بغیر سودا خریدے واپس آ جاتا ہے۔ وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے جو 40 نمازیں مدینے میں پڑھے، بار بار رحمت عالم کے روزہ مبارک کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کی صورت میں اپنا دکھڑا سنا ہے؟ پھر کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 3 لاکھ روپے لگا کر دکان بند کر کے کاروبار چھوڑ کے پھر بھی مدینے سے خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، جس قبرستان میں اللہ کا ایک بندہ مرد قلندر آرام فرما رہا ہے، تصوف کی دنیا میں جا کے، کشف کی دنیا میں جا کے پوچھو، وفاق کے غیور مسلمان سیرت کمیٹی میں بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہیں، ریڈی بال چھاپڑی فروش بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مزدور بیٹھے ہیں، بڑے بڑے
बड़े मिलनर बैठे हैं। ये वो मेरे अजीजों ये वो मकान जब प्लाटिंग 4 फीट 5 फीट की, 5.5 फीट से ऊपर प्लाटिंग कोई नहीं, 5.5 फीट से ऊपर मकान कोई नहीं। ईमानदारी से पूछ के आओ, अल्लाह अकबर, इस मकान में आने के बाद इस मकान के मकीनों ने, मालिकों ने तेरे से किराया क्या मांगा? ये सारे के सारे चिल्ला के कहेंगे यहाँ के पता लगा किराया डॉलर में नहीं मांगा, किराया पाउंड में नहीं मांगा, दिरहम दिनार में नहीं मांगा। अब जब यहाँ आए, अभी एक दिन नहीं गुजरा, रसूलुल्लाह की तबा में हमारे से किराया मांगा है। बंदा कहता यार मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, मेरे पास है नहीं, मैं किसी से लेके दे दूंगा किराया। बहन को फोन करता रही, यार क्या करूं, मालिक सर के ऊपर चढ़ गया। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, हमारे तो ताल्लुकात वाले रिश्तेदार भी ऐसे बदनसीब बेहस निकले। मेरे अजीजों यकीन जानो, अल्लाह अकबर, घर में कुरान खानी पे खाना खाने के लिए तो आ जाते हैं, किराए के अंदर मेरी मदद करने के लिए कब्रिस्तान कोई भी नहीं आता है। किराए में मदद करने के लिए मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा काम नहीं आता, मेरा रिश्तेदार काम नहीं आता। नहीं यकीन आता तो सुबह मुझे किसी बाजार में दुकान पे बिठा देना, और किसी का बाप मरा, किसी की अम्मा जान दुनिया से चली गई, उस मेरे अजीजों बच्चे से मुझे बुलाना। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा यतीमी कैसे लगी, मैं नहीं पूछूंगा दिल कैसे गुजर रहे, माँ की जुदाई में वक्त कैसे गुजर रहा, बस मैं इतना पूछूंगा अब्बा को कितने दिन हो गए मरे हुए। अगर कहेगा साल हो गया, मैं पूछूंगा बेटा बता तुझे साल के अंदर बाप कुरान की आयतें पढ़ने में कितनी मरतबा याद आया है। बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोग भी इसको देखकर फ़ायदा उठाएं, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देकर जाना। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहें।